अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक गैप के बाद लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार और मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड। आज के एपिसोड में कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो कहानी का बिल्कुल रुख मोड़ देने वाले हैं। तो आज आपने बिल्कुल डिटेलिंग में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ माजी में, आज़ाद के साथ क्या हुआ और वो क्यों अभी तक सबके सामने नहीं आ रहा। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए ताकि जो है दिल आपका जो है इधर उधर ना हो। तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 22, नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। वो लोग यल्तरम हवेली पहुंच चुके थे। न जाने कितने सालों बाद वो इस जगह आई थी। होश में तो नहीं आई, इतना उसे याद था। रास्ते में आलियान ने उसके लिए कोट लिया था ताकि इधर ठंड में ठिठुरती ना रहे। यह है हमारी हवेली। आलियान ने गाड़ी पोर्च में रोकी और सीट बेल्ट खोलता वो इस लड़की से मुखातिब हुआ जो पहले ही डुबडुबाई आंखों से इस शानदार इमारत को देख रही थी। बहुत प्यारी है, वो जबरन सा मुस्कुराई। तो आलियान ने उसके जज्बात का असर उसकी मजबूरन मुस्कुराती आंखों में देख लिया। तभी उससे कुरेदा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो कार डोर ओपन करे बाहर निकला और डोर बंद करे एदा की साइड आकर रुकते उसकी तरफ का डोर खोला और अपना हाथ बढ़ाते ताकीद की, जिसकी मेहरबान तसल्ली पाते ही वो अपना हाथ आलियान के हाथ में दबाती हुई बाहर निकली। आलियान ने डोर बंद करते एदा को देखते स्माइल दी। बहुत अजीब लग रहा है। अगर सच में आमजा ने आपकी पिटाई कर दी तो? वो जनाब की मुस्कुराहट देखे मजीद मुतफक्कर हुई कि कहीं अंदर जाते ही ये मुस्कुराहट गुम ना जाए। तो क्या मेरे बाबा हैं और तुम्हारे अमचा, मैं पिटाई करवा लूंगा और तुम मेरी होती देख लेना, यही लास्ट ऑप्शन है। वो ये बताते सार जैसे हंसा। एदा को दुगनी फिक्र हुई। वो हंसता हुआ 2 साल में इसने कभी नहीं देखा था। क्या उसकी हंसी से वो लड़की इस रश्क को पाल सकती है कि वो इस हंसी और चहक की वजह है? वो मासूम थी पर वो इसी तरह हकीकत पसंद भी थी। ऐसे वहम पालने से हरगिज़ पसंद न थे। कहाँ वो और कहाँ आलियान यल्दरम। बस अभी आप हंसे मत, वो इसे देखते मुस्तरब होते मना करते हुए मिनमिनाई। आलियान ने फौरन से मुस्कुराहट भी घोट ली, पर अब इन आंखों में गहरी दिलचस्पी थी। क्यों तुम्हें मेरी हंसी अच्छी नहीं लगी? वो इससे लिए हवेली की तरफ बढ़ा। वो नफी करती उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो हरगिज ये वजह मर के भी नहीं हो सकती। ये वजह नहीं है, बस कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी को नज़र लगते देर नहीं लगती। तभी मेरी बात मान ले। अगर अमचा मुझ पर और आप पर गुस्सा ना हुए तो हम वापस जाते मिलकर हंसेंगे। वो लोग लॉन एरिया बूर करते हुए हवेली में दाखिल हुए, जबकि आलियान ने उसकी बात सर आंखों पर रखते मान ली। अभी तक बारान नहीं आया था और आलियान को इस गधे पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मेट से आलियान ने पूछा तो उसने बताया वो इस्माइल यिल्दिरम को खाना दे आई है और वो कमरे में है। वो आप दोनों के साथ खाना नहीं खाते? एदा ने अब तक उसका हाथ पकड़ रखा था जब वो उससे लिए बाबा के कमरे की तरफ बढ़ा। खाते हैं, लेकिन आज वो गधा भी लेट है और मैं भी, और बाबा को डायबिटीज है, भूख बर्दाश्त नहीं होती उनसे। वो आलियान का हाथ पकड़ती वहां वहां कदम रख रही थी जहां इस खूबरू शख्स का हाथ इसे पकड़कर ले जा रहा था। वो दोनों इस्माइल यल्दरम के कमरे के बाहर पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मोहतरम संजीदा से किसी किताब को पढ़ने में मशगूल थे जब एदा और आलियान की बैक वक्त इन पर नजर पड़ी। एदा की आंखें इस शफीक हस्ती पर पड़ते ही उदास हुई। वो शफीक हस्ती जो इस यतीम और बेसहारा बच्ची के लिए बहुत जालिम रही, अपने जिगर के टुकड़े को बेदर्दी से कोई कैसे बेहिस्सों के बीच फेंक सकता है? मैं जब नर्वस होती हूँ मेरे हाथ कांपते हैं। वो मुझे देखकर परेशान तो नहीं होंगे ना? आमचा की आंखें नम तो नहीं होंगी ना आलियान? वो खड़ी उसके पास थी, पर देख वो दरवाजे के पार बैठे इस्माइल यल्दरम को हसरत से रही थी। आलियान ने कोई जवाब ना देते एदा की गिर्द बाजू हाइल की।
اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ چپ چاپ لگ گئی، اس کی بھی جیسے یہی رضا تھی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو عورت آپ کا 75% سٹریس بس پاس کھڑی ہو کر ہی ریلیز کر دے، اہم ہے اس کے ہاتھ کانپے یا وہ یہ ہونے دینا اس پہلو میں کھڑے اس کے ہم سفر کو زیب نہیں دیتا۔ کوئی روئے یا پریشان ہو تم پرسکون رہو۔ سینے سے لگاتے وہ اسے بچوں کی طرح تھپک کر بولا۔ جو بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، کیونکہ اسے ایک لمحہ لگا وہ آلیان یلدرم کی من پسند عورت ہے۔ وہ اس کی یوں سینے لگی کسی بھی طوفان کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آلیان کے سینے پر پھیرتے چہرہ جھجکتے ہوئے اٹھایا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خاص ایدا کی زبان سے بے اختیار ایک حرف پھسلا۔ ہاں، تم ابھی میری بیوی ہو اس لیے۔ اپنے سابقہ کہے الفاظ کی تلافی میں وہ ایک مطمئن کرتا جملہ بولے۔ بہت کچھ سمیٹنے کا خواہش مند تھا، پر اسے کیا خبر ایدا کے دل کے نہاہانوں میں اہم ہونے نے بات بڑھا دی ہے۔ میں جاتا ہوں، پہلے موڈ دیکھتا ہوں بابا کا کہ زور سے ماریں گے یا ہلکا۔ تم یہی رکو۔ اس کی آنکھوں کے سوال نظر انداز کرے جلدی سے اپنے ہوش بھی سنبھال گیا، اور ایدا نے بھی فرما برداری سے سر ہلاتے 2 قدم سائیڈ ہوتے کھڑا ہوئے اوکے کہا، جس کے بعد آلیان کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں تھے تم 2 گدھے؟ اکیلے کھانا کھاتے کتنا بور ہوا میں ذرا بھی اندازہ نہیں۔ کتاب سے نظر اٹھاتے ہوئے اس بڑے گدھے کو گھستے ہی آڑے ہاتھوں لے کر بولے تو ایدا جلدی سے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکی۔ اس کی آنکھوں میں ظالم ماموں کے لیے ذرا بھی غصہ نہیں تھا، شاید وہ خود کو چھوڑنے والوں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ معاف کر دیں، پوری کوشش کی تھی آپ کے ساتھ ڈنر کرنے کی، پر لیٹ ہو گیا۔ موڈ تو اچھا کریں، بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ وہ نرمی اور محبت سے ان کا غصہ دور کرنے لگا، پر انہیں تو پہلے کی اس پر تب تھی۔ پھر پیسے چاہیے، بڑے لاڈ آ رہے ہیں باپ کے لیے۔ وہ آلیان کی نرمی امید نہیں کر رہے تھے کہ یہ طنز کے تیر برساتی اولاد اتنی فکر کیوں جتا رہی ہے۔ آلیان سمیت وہ باہر کھڑی ایدا بھی حفیظ سا مسکائی۔ بابا آپ نے مجھے اتنا مطلبی سمجھ رکھا ہے؟ آلیان نے پاس بیٹھتے افسوس و صدمے سے پوچھا، پر وہ ہنوز اچٹتی نگاہیں بچے کے موہنے مکھڑے پر جمائے گھور رہے تھے۔ نہیں، بتاؤ کہاں تھے؟ اور وہ دوسرا گدھا کہاں ہے؟ آوارہ کہیں کا۔ اسماعیل نے لڑنے کا ارادہ ترک کرتے کتاب بھی سائڈ رکھی۔ آ رہا ہے۔ سنیں، آپ کہہ رہے تھے نا ایدا کو جولری بھیجیں گے، تو اگر وہ خود آ جائے یہاں اور آپ اپنے ہاتھوں سے نور یلدرم کی چیزیں اس کے سپرد کریں تو کیسا رہے گا؟ آلیان نے تمہید باندھتے بات کا آغاز کیا، جبکہ اپنی ماں کا نام اور اس کی چیزوں کا سنے ایدا کا دل بھر آیا، اور آلیان کی نظروں میں پھیلا سوال اس باپ کا دل جکڑ گیا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ہم نے جب اسے مزدور حویلی کے حوالے کیا تھا تو بدلے میں دشمنی ختم ہونے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے کہ اب کوئی کسی دوسرے خاندان کا کوئی فرد نہیں مارے گا، کیونکہ آخری قتل ہماری طرف سے ہوا تھا۔ اگر ایدا واپس یہاں آئی تو دشمنی پھر سے شروع ہو جائے گی، اور میرے پاس تمہیں اور باران کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ اسماعیل یلدرم کے کربناک انکشاف نے جیسے ایدا اور آلیان دونوں کے پیروں سے زمین کھینچ لی۔ واٹ؟ بابا آپ نے اس معاہدے کا مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ اور ہم نے ان کا آخری قتل کون سا کیا تھا؟ الٹا انہوں نے ہم سے آزاد یلدرم چھین لیے۔ آلیان کی آواز مانو درد سے پھٹنے سی لگی۔ کیا بتاتا؟ اگر ایدا کو ان کے حوالے نہ کرتا تو تم 2 کو بھی مرے سالوں گزر چکے ہوتے۔ ان کے بھی جو 2 مرد بچے ہیں وہ بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتے۔ ایدا ویسے بھی نورے کی بیٹی تھی، اور جب ہم نے نورے سے ہر تعلق توڑ دیا تو اس کی بیٹی سے کیسے رشتہ جوڑتے؟ کس منہ سے جوڑتے؟ اسماعیل یلدرم بھی جیسے پھٹ پڑے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی تھی، بہت بڑی صفاقی۔ بابا نے ابھی بھی آخری قتل کے بارے صفائی نہیں دی تھی، نہ کوئی وضاحت فراہم کی۔ ایدا اندر آ جاؤ۔ ابھی وہ سوگ سی کیفیت میں تھے جب آلیان نے اذیت سے پکارا۔ اسماعیل دفتن گھبرا کر آلیان کا منہ تکنے لگے، اور وہ جو باہر کھڑی تھی
आलियान की आवाज सुनते ही अपनी सारी हिम्मत जमा किए कमरे में दाखिल हुई। इस बीच बारान की गाड़ी भी हवेली के पोर्च में आ चुकी थी। वो अजीजे की तरफ से वापस आ चुका था और गाड़ी पार करते ही हवेली की जानिब बढ़ गया। इस्माइल यल्दरम बौखलाकर बेड से उतरे और घूमकर जब तक उसकी तरफ आए, आलियान भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या ना था एदा की इन भीगी तकलीफ से अटी आंखों में हसरत से दर्द तक की हर दास्तान बिलख रही थी। ये यहाँ कैसे? आलियान भी उठा तो इस्माइल यल्दरम ने हकलाते हुए आलियान को देखा। उनकी आवाज टूट गई जब नजर इस रोती भांजी पर गई। दुश्मनी दोबारा शुरू हो भी गई तो आपको अपने दोनों बेटों में से कोई एक भी खोना नहीं पड़ेगा। इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। इन मजदूर खानदान के दोनों वहशी लोगों ने इसे जमीन के बस बेच दिया बाबा। अगर ऐसा हो जाता तो आप अपना कुल सरमाया भी एदा के हवाले करके भी इसके नुकसान की 1% भरपाई ना कर पाते। मैंने कोशिश की आपकी गलती सुधारने की। मैंने एदा को अपने निकाह में ले लिया है। आलियान का लफ्ज लफ्ज मानो इस्माइल यल्दरम का सीना चीर गया। एदा बस इन्हीं को देख रही थी। चंद आंसू उसकी रुखसारों पर जारी थे। वो बस एक बार उनको गले लगाना चाहती थी। उसे माँ का लम्स और खुशबू याद नहीं थी। वो तब 2 साल की थी, लेकिन वो अन्य के किसी एक भाई से ही सही एक बार गले लगना चाहती थी कि शायद उनसे इसे नूरे की खुशबू थोड़ी सही वापस मिल जाए। खुद इस्माइल यल्दरम यूं थे जैसे उनके वजूद से सारा लहू इस इंकिशाफ ने निचोड़ सा लिया हो। वो कभी खाना को, आजरदा आलियान को देखते, कभी एदा को, जिसकी आंखों में बहुत से टूटे इनमानों की किरचियां थी, जिसका सबब उसकी माँ का हर भाई था। ये क्या कर दिया तुमने बदबख्त? इनको अपनी जान लेने की वजह थमा दी। एक बार पहले हमारे खानदान की औरत वहां गई तो खून की नदियां बह गई, और अब उनकी औरत यहाँ आई है। तुम इसका मतलब जानते हो आली? ये क्या गजब किया तुम दोनों ने। वो पूरी कुव्वत से दोनों पर चिल्लाए। आवाज सुने बारान भी दौड़ता वहीं आया और दरवाजे में आकर रुका। अंदर की सिचुएशन से वो अंदाजा लगा सकता था कि क्या चल रहा है। ये उनकी औरत नहीं, ये मेरी बीवी है। गजब तो इन पर अब डलेगा। आलियान ने भी रोती एदा को खुद से लगाए बाबा की तस्हीह की थी। जिनका बस ना चल रहा था इन दोनों को गाड़ देते। बकवास बंद करो अपनी। इस बुढ़ापे में अब तुम सब मिलकर मुझे खुदकुशी पर उकसाना चाहते हो। तुम सब मिलकर मुझे मारोगे। एक ये है मफरूर और एक तुम हो। किसी ने कोई सुख नहीं दिया, उल्टा मेरे दिल पर फिर वार कर दिया। इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ आलियान। तुम लोग इन मजदूर खानदान के वहशियों की ताकत नहीं जानते। कल को वो दौरान भी आ जाएगा, वो सब मिलकर मेरे बच्चे खा जाएंगे। हो मेरे खुदा, इस औलाद ने ये क्या कर दिया। वो सख्त पैनिक करते लड़खड़ाते बेड पर बैठे और घराने के बाद अपना सर थाम लिया। जबकि बारान को भी मफरूर का फिर से लक़ब देकर वो भी इसमें घसीट चुके थे। बाबा, बारान ने आगे बढ़कर पुकारना और उनके कंधे को छूना चाहा, जब वो बेदर्दी से उसका हाथ झटक कर चिल्लाए। एदा ने रोती आंखों से आलियान को देखा, जैसे कह रही हो सब खत्म हो गया है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से तुम तीनों। जो दिल करे वो करो, लेकिन पहले मुझे जिंदा कब्र बनाकर गाड़ आओ। वो बेख्तियार तड़पते जैसे रो पड़े थे। जाने कौन सा डर था जो उन्हें खाए जा रहा था। जाने कौन सी तकलीफ थी जो उनको निगल रही थी। एदा ने आलियान की बाजू का हिसार तोड़ा और खुद ही हिम्मत करे आगे आई और इस्माइल यल्दरम के कदमों में जब बैठी तो इसे झटक ना सके। वो बिल्कुल नूरे जैसी थी, चाहकर भी उससे मुंह ना मोड़ पाए। बारान और आलियान भी अफसुर्दा थे। बाप की आंखों में बेबसी और डर के आंसू कौन सी जवान औलाद बर्दाश्त कर सकती है भला। वो लड़का जिससे गुल हानम और बुरहान मजदूर ने मेरा सौदा किया, वो अच्छा नहीं है अमचा। वो क्रिमिनल था। बहुत सी जमीन ली इन लोगों ने मेरे बदले। मैंने कभी नहीं चाहा कि आलियान पर मेरी वजह से आंच आए या आपके किसी भी बेटे की आपको तकलीफ देखनी पड़े। नाजली हाला ने कहा उनको कि एदा को बचा लो। मैं तो इनसे भी नाराज हुई, क्योंकि मेरे डर भी आप जैसे हैं कि कोई फिर से न मर जाए।
اگر آپ کہیں گے یہ رشتہ ختم کر دیں تو میں کر دوں گی، لیکن اس کے بدلے مجھے ایک بار آپ سے گلے لگنا ہے۔ میں دوبارہ پھر کبھی نہیں لوٹ کر آؤں گی، آپ کی اور آلیان کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ آپ مت ڈریں کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تو میرا گارڈین بن کر آپ کی اس بے حسی کی تلافی کرنا چاہتے تھے جو دکھا کر آپ نے نورے کے کیے کی سزا مجھے دی اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا جن کو میری ماں کی وجہ سے میرے بابا ضمیر مزدور بھی قبول نہ رہے تھے، جو ان کا اپنا خون تھا، بس اور کچھ نہیں۔ آپ سے مجھے اننے کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس یہ احساس کافی ہوگا کہ آپ اور وہ کردسلر ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ایدا کے آنسو تھم گئے تھے، پر اس کا ہر لفظ روتی اذیت کا شکار تھا۔ باران اور آلیان کے دل پگھل رہے تھے اور وہ امید میں تھے کہ یہ لڑکی ان کے بابا کا دل پگھلا دے گی۔ تم سب کو لگ رہا ہے میں نے یہ بہت خوشی سے کیا تھا؟ انہوں نے آزاد کو جسے مارا وہ 100 قتل پر بھاری تھا ایدا، اس کا صرف دھڑ ملا تھا ہمیں۔ اس کی موت ایسی تھی کہ میرے اندر بدلہ لینے کی نہ ہمت بچی، نہ طاقت بچی، نہ ہمت، حالانکہ بدلہ ہم پر واجب تھا۔ ابراہیم ابی نے بہت اکسایا مجھے کہ ہم چپ نہیں رہیں گے، ہمیں آزاد کی موت کا بدلہ لینا ہوگا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا اگر ہم نے پھر سے انتقام لیا تو کیا پتہ اگلی بار مجھے جس کی قربانی دینی پڑے اس کا دھڑ بھی وہ لوگ نہ چھوڑیں۔ میں نے ابراہیم کو کہہ دیا کہ اب ہم کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اس کے پیچھے میرے ڈر تو تھے، لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ تھی، آزاد۔ وہ تینوں جیسے ساکن رہ گئے، تینوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید تھے۔ خود باران بھی آگے آیا۔ وقت آ گیا تھا ابراہیم یلدرم کی سنائی کہانی کے دوسرے حصے کا۔ آزاد یلدرم؟ وہ تینوں بیک وقت بولے تو اسماعیل یلدرم سسک اٹھے۔ ہاں، آزاد کی جگہ اس کے دوست نے قربانی دی۔ وہ امر تھا، آزاد کا دوست اور مزدور حویلی کے برہان مزدور کا اہم ساتھی۔ جب ان لوگوں نے آزاد کے قتل کا منصوبہ بنایا تو وہ وہیں تھا۔ بہت پکے دوست تھے دونوں۔ برہان نے جب اپنے لوگوں کے تھرو آزاد کو اغوا کر کے 2 دن تشدد کیا تبھی وہ مرنے کے دہانے آ گیا۔ اس کا پورا چہرہ اس تشدد سے چھل گیا، شناخت سے مٹ گیا، اور جب اسے قتل کے لیے کسی دوسری جگہ لے جایا گیا تو آزاد کے بجائے امر اس کے روپ میں گیا، کیونکہ اسے لگا اگر آزاد کو ان لوگوں نے مزید ٹارچر کیا تو وہ مر جائے گا۔ ایمن نے اپنے چہرے کو مصنوعی بگاڑا، نکلی خون لگایا، آزاد کے پھٹے لہو لہان کپڑے پہنے، اور وہ لوگ اسی دن آزاد کو مارنے لے کر گئے۔ اور اس طرح ان وحشیوں نے آزاد کو نہیں ایمر کو ٹکڑے کیا تھا۔ آزاد کیسے بھی کر کے وہاں سے بھاگ نکلا، کیونکہ سب لوگ آزاد کی موت کے جشن میں تھے۔ وہ گھر نہیں میرے فارم ہاؤس پر آیا، اس نے سب مجھے بتایا، پر آزاد کی بھی حالت ایسی ہی تھی کہ وہ مرنے والا تھا۔ اس کے پیٹ پر 2 دن پرانے چاقو کے زخم تھے جن سے اس کا سارا خون نچڑ گیا۔ پھر اس کی جگہ اس کا جگری اور واحد دوست ٹکڑے ہو گیا اور کچھ نہ کر سکا، اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کی تکلیف آزاد کے لیے جسم کے زخموں سے کہیں زیادہ تھی بچوں۔ وہ رو پڑے۔ اس سچائی نے آج سب کی آنکھیں نم کر دی، خود باران یلدرم کی۔ کہانی کا دوسرا حصہ پہلے سے زیادہ دردناک تھا۔ آزاد یلدرم زندہ رہے پھر بابا؟ اب کی بار آواز آلیان کی ٹوٹی۔ پتہ نہیں، لیکن میں نے اسے ازمیر میں اپنے دوست دمت کے پاس بھجوا دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس نے وعدہ کیا تھا وہ آزاد کے بارے کسی کو نہیں بتائے گا۔ آزاد زندہ ہے یہ بس میں جانتا تھا، تبھی چپ تھا، اور ابراہیم سے میری چپ برداشت نہیں تھی، لیکن میں اس وقت بہت بری کنڈیشن میں تھا۔ آزاد کی حالت بہت نازک تھی، جسم کے گھاؤ بڑھ رہے تھے، پر وہ دماغی طور پر، جسمانی طور پر دن بدن ختم ہونے لگا۔ اس بیچ نورے اور ضمیر کی موت نے جیسے کہانی کا رخ بدل دیا۔ میں نے ابراہیم کو کہا دیکھو اللہ نے خود بدلا لیا۔ پر ہماری بہن بھی چلی گئی، پر اسے جیسے مجھ سے بہت شکوے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض تھا یا خود سے، میں نہیں سمجھ سکا، اور ایدا کو مزدور خاندان کے حوالے کر کے دشمنی ختم کرنے کا فیصلہ میرا نہیں اس کا تھا۔ جانے وہ کون سی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کے بارے مجھے نہیں پتا تھا۔ باران کو وہ تلافی پتا تھی،
کہ ابراہیم نے اپنی بہن خود ماری، تبھی ایدا ان کے حوالے کی۔ اس کی انبر آنکھیں جیسے سوجنے لگی، جبکہ ایدا اور آلیان اب بھی بہت بے قرار تھے کہ آزاد یلترم کی کوئی خبر ملے۔ آزاد یلترم بابا، آلیان بھی جیسے شدید کرب سے بولا، پر یہ اگلا کہانی کا حصہ سب سے دردناک تھا، جسے سنانے کا اسماعیل یلترم میں حوصلہ بہت کم تھا۔ 3 سے 4 ماہ تک میرے دوست دمت نے آزاد کا علاج کیا، اور پھر اچانک آزاد ہوش میں آیا۔ دمت نے مجھے بلایا کہ آ کر اپنے بھائی سے ملو۔ جب تک میں ازمیر پہنچا، آزاد دمت کی کلینک سے بھی کہیں چلا گیا۔ میرے دوست دمت کے مطابق آزاد کی ذہنی حالت خراب تھی، یاد نہیں تھا اسے کچھ۔ میں نے ازمیر پورا تلاشا، ہر جگہ اسے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں آج تک آزاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، پچھلے 24-25 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسی لیے تمہیں یہاں دیکھ کر ڈر رہا ہوں کہ اگر آزاد سچ میں زندہ ہوا اور واپس آ گیا، مزدور خاندان کے لوگ پھر سے اسے مار دیں گے۔ تمہارا علی سے نکاح کرنا اس دبی چنگاری کو کریدنا ہے دا، جو بھڑک گئی تو سب جلا کر خاکستر کر دے گی، ورنہ کون اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور کر سکتا ہے؟ نورے ہم تینوں بھائیوں کی لاڈلی تھی، پھر تم کیسے بری لگتی جو اس کی واحد نشانی تھی؟ میں آج ابراہیم ابی سے کبھی نہ اگلوا سکا، میں کبھی ابراہیم ابی سے نہ اگلوا سکا ایدا، کہ انہوں نے تمہیں مزدور حویلی والوں کو کیوں دیا؟ وہ بڑے تھے، بابا کے لاڈلے تھے، تو ان کا حکم مجھے ماننا پڑا۔ مجھے معاف کر دو، ان کو بھی کر دو، پر میرے ڈر سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ سسک کر رو پڑے، انہوں نے ایدا کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بہت مجبور تھے، وہ بہت سی تکلیفوں سے اکیلے نمٹ رہے تھے، تبھی ایدا کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو روک نہ سکے۔ ایدا نے بھی ان کی مجبوری سمجھی۔ اسے اسماعیل یلدرم سے اب یہ سب سن کر کوئی شکوہ نہ رہا، جبکہ آلیان اور باران بھی اس وقت درد میں گھرے تھے۔ یہ سب سچائیاں اس وقت سب سے زیادہ اذیت باران کو دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے سر میں بھیانک درد اٹھا، کیونکہ اس کی برداشت زندگی نے بہت کم کر دی تھی۔ جبکہ آلیان بھی بابا کے پاس آ کر بیٹھا، بہت دکھی تھا۔ یہ سب اکیلے کیوں سہا بابا؟ میں چھوٹا تھا، پر اتنا مضبوط تو تھا نا کہ آپ کی یہ تکلیف بھی بانٹ لیتا۔ اب آپ نہیں بلکہ میں ڈھونڈوں گا آزاد چاچو کو، اور آپ کسی کو نہیں کھوئیں گے۔ اٹھو ایدا، بابا کے پاس بیٹھو۔ وہ نے تسلی دینے کے بعد ایدا سے مخاطب ہوا، جو روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی کہ جانے وہ اسے پاس بیٹھنے دیں گے یا نہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آلیان، آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا، میں ان کو ڈرانے کا سبب بنی ہوں، مجھے معاف کر دیں آپ۔ ایدا کی یہ کرب بری منت ان باپ بیٹے دونوں کا دل چیر گئی۔ یہاں آؤ۔ اسماعیل نے خود ہی اسے اپنے پاس اٹھا کر بٹھایا، پر وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ نہیں، تم نہیں سبب بنی، میری ہی اولاد مجھے آزمانے کی شوقین ہے بچے، تمہارا تو کہیں بھی کوئی قصور نہیں۔ ہم سبھی کسی نہ کسی ناکردہ جرم کی سزا پا رہے ہیں، کسی نہ کسی راز کو چھپا کر جی رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے لگا گئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر ان کے اظہار میں رو پڑی۔ مدت بعد کسی بہت قریبی کا سینہ جو میسر آیا تھا۔ بابا، آزاد چاچو کے بارے کیا پھر کبھی کوئی سراغ نہیں ملا؟ آلیان کا دل تو بس اسی معاملے پر ہی اٹکا تھا۔ نہیں، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ عمر کی بیوی اور اس کا 2 ماہ کا بیٹا بھی اچانک غائب ہو گیا۔ مزدور والوں نے تو اپنے خاص آدمی عمر کی گمشدگی کا زیادہ نوٹس نہیں لیا، لیکن مجھے چونکہ پتا تھا وہ بیوہ ہو گئی ہے اور عمر کا بچہ یتیم، تو میں نے اپنے 3 کی خبر گیری رکھی۔ جس بیچ آزاد ازمیر میں ہاسپٹلائز رہا، پیسے بھیج دیتا، لیکن جب آزاد ازمیر سے غائب ہوا، عمر کی بیوی ہاندے اور اس کا بیٹا مراد بھی انقرہ سے اچانک کہیں چلے گئے۔ یہ سب سنے آلیان کا ماتھا بھی اس عجیب قسم کی چیز پر ٹھنکا۔ ذہن میں بس یہی خیال آیا، کہیں آزاد یلدرم کا پتہ اس ہاندے کے پاس ہی نہ ہو۔ ہاں، وہ جانتا تھا یہ عجیب خیال ہے، پر ان سب کی زندگی میں اتنا کچھ عجیب ہو چکا تھا کہ ناممکن اور عجائب چیزیں ہونا بھی اب معمولی تھا۔
ایدا تو ماموں کی شفقت پائے ذرا سنبھل گئی، پر آلیان کا دماغ ضرور معاف ہو گیا تھا۔ ان کا بیٹا آئس لینڈ کی بہت فیمس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک طرح ماں باپ کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ اس نے دنیا کی سب سے مہنگے اس ملک میں ہی اپنا گھر لے لیا تھا، شادی کر لی تھی، اور اس کے ماں باپ نے اسے ہمیشہ ہی آزادی دی تھی۔ وہ لگ بھگ 50 سال کے قریب تھا۔ اس کی ابھی بھی چامنس اور لکس کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی۔ اس کا ازمیر کے بعد منکرا میں بھی جمنگ ایکوپمنٹس کا بہت بڑا کاروبار پھیل چکا تھا۔ وہ دونوں پچھلے ہفتے ہی انکرا کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ گھر بے حد خوبصورت تھا۔ ایک گولڈن بالوں والی اچھی شکل کی لگ بھگ 40 سالہ وہ لڑکی سٹنگ لاؤنج میں بیٹھی اپنی کچھ NGO ورکرز کے ساتھ ہنسی مذاق میں بزی تھی۔ لگ بھگ 45 سالہ وہ عورت سٹنگ لاؤنج میں بیٹھی اپنی کچھ NGO ورکر کے ساتھ ہنسی مذاق میں بزی تھی۔ ڈنر کے بعد وہاں کچھ سوشل ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے اور وہ اپنے روم کے ٹیرس پر کھڑا تھا، باوقار سا۔ اس کی آنکھیں درد میں رہتے رہتے درد والی ہو گئی تھی۔ اب اسے درد کا نام بھی مذاق لگتا تھا۔ اس کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہونے کے بیچ بھی کئی بار اس کے پاس آتی۔ اگر وہ گھر ہوتا، وہ اس کا بچوں کی طرح چپکو بن کر خیال رکھتی تھی۔ وہ خاندے تھی، اس کے لیے پاگل تھی، جنونی تھی، ضدی تھی۔ میری جان کا آج ریسٹ موڈ رہا ہے۔ سٹور کی پچھلے ہفتے ہی لانچنگ ہوئی ہے۔ آئی تھنک تمہیں ریسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی آزاد، پورا دن سوئے رہے، رات ہو گئی۔ وہ ابھی بھی چہرہ سامنے کیے کھڑا تھا جب ہاندے اس کے پاس آ کر رکی اور اس کی مضبوط چوڑی پشت پیار سے سہلاتے اس کے کان کے پاس رک کر کہتے ساتھ جا رکی۔ وہ منظر عام پر آیا۔ وہ سچ میں آلیان یلدرم سے بہت ملتا تھا، بس 10 سال بڑا تھا اس سے، اور بال کہیں کہیں سے کچھ زیادہ گرے تھے۔ چہرہ بھی مضبوط اور تنے خدوخال کا مالک۔ مجھے ریسٹ نہیں، اب رہائی چاہیے تم سے ہاندے۔ مجھے واپس جانے کا اختیار چاہیے تم سے۔ وہ اذیت سے پلٹا تو ہاندے کی آنکھیں جیسے لہو ہو گئی۔ مجھے میرا ایمر واپس کرو اور لے لو اپنی آزادی آزاد۔ میرا یہ تقاضا تم سے پچھلے 24 سالوں سے ہے۔ اگر تم مجھے میرا ایمر نہیں لوٹا سکتے تو جیتے جی تو تمہیں مرنے تک میری قید میں رہنا ہوگا۔ یہی ہمارے رشتے کا پہلا اور آخری کنیکشن رہا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں والی عورت اس پر جیسے چلا اٹھی۔ آخر وہ یہ بات کرنے کی جرات بھی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے ایمر کی ہر ذمہ داری پوری کی۔ اس کے بیٹے کو اتنا کامیاب بنایا ہے کہ وہ اب اپنی ماں کو سنبھال سکتا ہے۔ ہمارے بیچ آج تک میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میری یادداشت لوٹ آئی۔ اب مجھے رہائی دو، خدا کے لیے ہاندے۔ وہ ختم ہو جائے گی، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ وہ مر گئی تو مجھے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گا، لیکن میں نے جب سے اسے دوبارہ دیکھا، میں اس کے ساتھ کچھ دن ہی صحیح لیکن جینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی اتنے سالوں میں تو شاید میں آخری سانس تک تمہاری قید میں رہ بھی لیتا، لیکن اب اسے دیکھنے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کسی اور عورت کا اپنے ساتھ نام۔ میری وجہ سے تم سے ایمر چھن گیا اور تم نے اتنے سالوں مجھ سے میری پہچان اور میری محبت کو دور رکھ کر پوری سزا دی۔ اب بس کرو پلیز۔ تم چاہو تو اس کی بھی کوئی قیمت لے سکتی ہو۔ میرا ازمیر اور انکرا کا سارا بزنس لے لو، جو کچھ ہے سب تمہیں دے دوں گا، لیکن اب مجھ پر رحم کھاؤ۔ جب تک میری یادداشت نہیں آئی تھی تب تک ٹھیک تھا، لیکن اب نہیں۔ ہاندے میری اتنی ریاضت کا کچھ تو سلا دو۔ وہ شخص نہایت اذیت کے مقام پر کھڑا ہاندے سے التجا کر رہا تھا۔ اس کی نازلی کے لیے تڑپ تو ہاندے نے ان سارے سالوں دیکھی تھی جب آزاد کو کچھ یاد نہ تھا۔ اب تو وہ اسے کئی دن سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ پھر سے آزاد میں دھڑک رہی تھی۔ ہاندے نے اتنے سال آزاد کو غلط میڈیسنز دی تاکہ اس کی یادداشت کبھی نہ لوٹے۔ وہ ایمر کی دردناک موت کے پورے حساب لینے کے بعد بھی ایمر کے جانے کی اذیت سے مر کے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اب جب اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود آزاد کی یادداشت لوٹ آئی تب بھی اسے رہائی دینے کے کسی موڈ میں نہ تھی۔ ہم میاں بیوی کا تعلق بنا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں یادداشت جاگنے کے ساتھ جسمانی طلب بھی جاگتی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بھول جاؤ کہ تم اب مجھ سے رہائی پا سکتے ہو۔
جب میں اپنی محبت سے تمہارے سبب ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تو تم کیوں کسی راحت کو پاتے؟ اگر تم نے مجھ سے ضد کی، میں نازلی کو کل کا مرتا آج ماراؤں گی۔ مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں، میں تمہیں کوئی سکھ پانے نہیں دے سکتی۔ اگر میرا دل کٹا ہے تو تمہارا بھی کٹا رہے گا، اٹس فائنل۔ وہ آزاد کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پھر سے مجبور اور بے بس ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اور آزاد کے پاس اس قید سے چھٹکارے کا حل بس موت تھی، پر وہ یوں بھی نازلی سے بچھڑ ہی جاتا۔ تم نازلی کو کچھ نہیں کہو گی پلیز؟ وہ ڈر گیا تھا، اس کی کمزوری اب نازلی ہے، یہ ہاندے کو اچھے سے پتا تھا۔ جب تک تم اس سے دور رہو گی وہ ٹھیک رہے گی، مجھے دوبارہ یہ سب دہرانا نہ پڑے پلیز۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ایمر یاد آتا ہے، اس کا کٹا ہوا دھڑ یاد آتا ہے۔ تم قاتل ہو اس کی جگہ تمہیں ہونا تھا، پر تمہاری جگہ وہ ان بے رحموں کے ہتھے چڑھ کر ٹکڑے ہوا۔ تم سے اس کی دوستی اس کی موت بنی۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی، نہ معاف کر سکتی ہوں۔ میری بھی بے بسی سمجھو، مجھے تکلیف مت دینا تھا کہ میں نہ دے بیٹھوں تمہیں۔ تم سے محبت نہیں ہو سکی، لیکن تمہاری تکلیف بھی برداشت نہیں مجھ سے۔ پلیز آزاد، ہم دونوں کا یہی مقدر ہے اور اسے ایسے ہی قبول کرو۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے آنسو ہوتے لہجے میں یوں منت کر رہی تھی جیسے اس کے بس میں کچھ نہ ہو۔ آزاد نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے چہرے سے ہٹا کر ہاندے کے پہلوؤں میں لا کر چھوڑے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اب سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی، اتنا بھی نہیں۔ پہلے کی بات الگ تھی، اب تمہارا مجھے چھونا بھی میرے لیے نازلی سے غداری ہے۔ اس سے دور رہ لوں گا، پر اس کا اتنا سا حق بھی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ نہیں دوں گا اب سے تمہیں۔ اوکے ود دیٹ؟ آزاد اس سے 2 قدم دور ہوا تو ہاندے کی آنکھیں اس شرط پر سلگی۔ عادت ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی، تم سے گلے لگنے کی، کہ نہیں بدل سکتی؟ سوری، تم مجھے اتنے سے ہمیشہ درکار ہو۔ اگر ایمر سے مجھے محبت نہ ہوتی تو میری پہلی چوائس تم ہوتے اس کے بعد، لیکن اس سے میری محبت عام نہیں تھی کہ تمہارے ساتھ اتنے سالوں رہ کر بھی کبھی میرا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ تمہاری اور نازلی کی محبت کی طرح جو اب بھی اکیلی تمہارے لیے تڑپ رہی ہے اور تم بھی جسمانی کنوارے اس کے لیے۔ بس سمجھ لو ہم سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن اب اگر تم چاہو میں تمہارا دھیان بھٹکانے کو تمہیں پوری مل سکتی ہوں۔ اسے بھی مجبوری ہی سمجھو، کیونکہ رہا تو تم نہیں ہو سکتے۔ باقی تمہاری تکلیف کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ہوگا میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اچھے سے پتا ہے مرد اور عورت دونوں کو جسمانی انٹیمیسی کی نیڈ ہوتی ہے۔ محبت ایک الگ معاملہ ہے اور ضرورت الگ۔ چوائس تمہاری ہے ڈنر لگواؤں تمہارا؟ وہ اپنے لفظوں کی سختی اور کھلے پن سے آزاد پر سب اچھے سے کھول چکی تھی، جس کے ہاتھ پھر سے بند تھے۔ وہ اب اس پر خوفزدہ تھا کہ جو ویڈنگ رنگ وہ قبر پر رکھ آیا اسے نازلی کے دیکھنے سے پہلے اٹھا لائے، ورنہ اس سرپھری ہاندے کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ نازلی کو نقصان دے دیتی۔ میں خود کر سکتا ہوں ڈنر، ہاتھ سلامت ہے میرے، جاؤ اپنے کام کرو ہاندے۔ وہ منہ پھیرتا ہوا واپس دیکھنے لگا، جبکہ لہجہ ناراض و اسپاٹ تھا۔ ہاندے نے اس کی پشت زخمی سی مسکراہٹ سے سہلائی اور اسے اس کے حال پر چھوڑتی وہاں سے چلی گئی۔ آزاد نے سینے پر درد دیتی سانس خارج کی۔ وہ کس عذاب میں پھنسا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے بچ جانے کا پچھلے کئی سالوں سے تاوان بڑھ رہا ہے، اور تاوان کی قیمت ہے کہ سود کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ سامنے جیسا گپ اندھیرا تھا ویسا ہی آزاد کے اندر بھی وحشت بڑھ رہی تھی۔ مجھے وہ ویڈنگ رنگ اٹھا لینی چاہیے جا کر۔ مجھے تم سے دور رہنا ہوگا نازلی، میری اور تمہاری آزمائش ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوئی، پر ڈرتا ہوں آج پھر تمہارے آنسو دیکھے تو خود کو روک نہیں پاؤں گا تمہارے سامنے آنے سے۔ کیا عذاب ہے یہ، یا اللہ میری مدد کرے۔ ہاندے مر جاؤ تم تاکہ اس عذاب سے نکلوں میں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ پھر بال بھرے جیسے پستہ اپنی حدود میں چیخا۔ اس سے لگ رہا تھا اب اس کی برداشت ختم ہے، اور اللہ سخت سے زیادہ کب کسی کی آزمائش کے حق میں ہے بلا۔ جی جناب، جانتی ہوں ایپیسوڈ وعدے کے مطابق لانگ نہیں دی کیونکہ بہت بزی چل رہے ہیں آج کل ہمارے ڈیز، تو میں اس لیے نہیں دے سکی، لیکن میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویک کی جو ہے وہ ایڈوانس ایپیسوڈ بنا لوں تاکہ گیپ نہ آئے، کیونکہ اس سے جو اگلا ویک ہوگا اس میں بھی گیپ آئیں گی کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہے، ٹھیک ہے؟
تو آج کی اس ایپیسوڈ پہ یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ایپیسوڈ تھی، بہت سارے رازوں کو سمیٹنا تھا، تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگا ہے۔ اس پہ سمجھے گھنٹے کی ایپیسوڈ جتنا ٹائم لگا ہے، تو اس کو پڑھ کے اچھا سا تبصرہ دیجیے گا۔ نیکسٹ منڈے سے ہم دھماکے سٹارٹ کرنے والے ہیں، بہت مزے کے، اور رومانس بھی آنے والا ہے ناول میں، تو یقیناً آپ ساتھ نبھائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔